अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। जैसे ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात या ताल्लुकात की बेल मंडे चढ़ती है या भारत में चुनाव का वक्त आता है दहशतगर्दी के किसी वाक़े से ताल्लुकात को दोबारा कशीदा करने की एक पुरानी रवायत चली आ रही है। इस मरतबा भी चूँकि भारत में इंतखाबात की आमद है, इसलिए पुलवामा हमले की आड़ में वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से एक मरतबा फिर जंग का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्होंने इक़्तिदार में आते ही भारत की एक कदम के जवाब में 2 कदम बढ़ाने का ऐलान किया, करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का तारीख़ी इक़दाम किया और आज फिर भारत की धमकियों के जवाब में एक मरतबा फिर न सिर्फ मुज़ाकरात बल्कि पुलवामा हमले की तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन की पेशकश भी कर दी और साथ ही वार्निंग भी दे दी कि किसी भी हमले के जवाब में सोचा नहीं जाएगा बल्कि जवाब दिया जाएगा। मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंडसेट है, नई सोच है। हम ये समझते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में है कि ना हमारी जमीन से कोई जाके बाहर दहशतगर्दी करे और ना बाहर से आगे कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। जब भी हिंदुस्तान से हम डायलॉग की बात करते हैं, हिंदुस्तान की प्री कंडीशन होती है कि पहले दहशतगर्दी की बात की। मैं आपको ये कहता हूं कि हम दहशतगर्दी की भी बात करने के लिए तैयार। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। पुलवामा हमले के बाद पाक भारत ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है? भारत में इलेक्शन से पहले यह हमला क्या जाहिर करता है? इस हमले का बेनिफिशरी कौन है? बैनुल-अक़वामी महाज पर पाकिस्तान अपना केस कैसे पेश कर सकता है? क्या आज के दौर में कोई मुल्क किसी को सिफारती तन्हाई का शिकार कर सकता है? हम इन इशूज़ पर बात करेंगे और हमारे मेहमान मारूफ करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जो वफाकी वज़ीर हैं बराए कश्मीर उमूर। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं राना तनवीर हुसैन साहब, रुकन कौमी असम्बली है। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल पंजाब के सदर कमर ज़मान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अली साहब, पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारत को तहक़ीक़ात की पेशकश की, बल्कि ये तक कह डाला कि अगर सबूत मिलते हैं उस सूरत में कार्रवाई भी होगी। तो ये बात जो की है बहुत अहम बात है। क्या तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर उनकी इनपुट के साथ ये बात की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो जिस तरीके से आज बात की इस हवाले से, तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को एक पैगाम मिल गया है कि पाकिस्तान न तो दहशतगर्दी चाहता है, और अगर ऐसी कोई बात, ऐसा कोई इल्ज़ाम जो कि भारत ने वतीरा बनाया हुआ है हमेशा से, कोई लगाता है तो उसके लिए इंक्वायरी के लिए भी उन्होंने ओपन बात कर ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए, या पाकिस्तान की जो सोच है, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी आवाम की जो सोच है, वो बेहतरीन अक्कासी की है इस चीज़ ने इस हवाले से। दूसरी बात यह है कि भारत जो मुज़ालिम ढा रहा है 7 दहाइयों से कश्मीर के मजलूम लोगों के ऊपर, और बावजूद इसके कि वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी फोर्स की इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर रहा है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है और फोर्स के साथ एक मज़ालिम कर रहा है। तो कश्मीर के मजलूम लोगों से क्या उम्मीद रखता है उसके इलेक्शन में? तीसरी बात यह है कि मोदी जो है, मोदी की तो अब मेरे ख्याल में भारत के लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए, पूरी दुनिया समझ चुकी है इस बात को, तो भारत के लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए कि मोदी की एक टैक्टिक्स बन चुकी है, इलेक्शन कैंपेन करने का उसका एक तरीकाकार बन चुका है कि जब भी इलेक्शन आता है तो वो इस तरह की कशीदी बनाकर, इस तरह की बातें करके, इल्ज़ामात लगाकर और कशीदी बनाकर, भारत और पाकिस्तान की ज़ाहिर करके, इस तरह की बातें करके वो जो है अपना वोट बैंक जो है वो ग्रैब करके दोबारा हुकूमत में आ जाता है। तो मेरे ख्याल में भारत के लोगों को चाहिए कि वो इस चीज़ को समझें और अच्छी क़यादत लेके आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान एक बहुत अच्छे इमेज के साथ बहुत आगे इंशाल्लाह ग्रूम कर रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो बयान है मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लिए वो एक बहुत ही
پازیٹیو قسم کی ایک اپروچ انہوں نے دی ہے کہ بالکل اگر ایسی کوئی بات ہے تو نہ ہم دہشت گردی ہم ایکشن بھی کرنے لیں گے دیں گے، اگر کوئی ثبوت نہ اپنی زمین استعمال ہونے دیں گے، اور نہ ہی اپنی زمین سے کسی اور کو کہیں کرنے دیں گے، اور اگر ثبوت ہے تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ پھر بات کی انہوں نے ڈائیلاگ کی کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں بتائیں ود پروف، ہم ساتھ دیں گے اس چیز میں کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ اور تمام سٹیک ہولڈر ظاہر ہے اس جو بیان تھا وزیر اعظم عمران خان کا اس پہ آن بورڈ تھے۔ آبویسلی جب پرائم منسٹر آف پاکستان ایک بیان دے رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اپنی پوری قوم کو، تمام اداروں کو، سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو وہی بات کر رہا ہے کہ جو پوری قوم کی تمام اداروں کی بات ہے۔ رانا تنویر صاحب، یہاں میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اس بات پر کہ کارروائی ہوگی اگر ثبوت پیش بھارت کی جانب سے ثبوت پیش کیا گیا کہ پاکستان کارروائی بھی کرے گا، وزیر اعظم عمران خان نے کہہ دیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا واقعی قابل عمل ہے؟ امبر تھینک یو۔ یہ جو ابھی منسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے آج کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو میں بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج نہیں، جب بھی کبھی پاکستان کو کوئی اس قسم کا چیلنج سامنے آیا ہے، پوری قوم سی سپلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ ہمیں ٹیررزم کا ہم نے فیس کیا، اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ پوری پولیٹیکل پارٹیز اور پوری قوم جب ٹیررسٹوں کے خلاف ایکشن لیا افواج پاکستان نے، تو اس پوری قوم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ یہ ہم نے جانا ہے اس ایکشن میں۔ اسی طرح جب بھی انڈیا کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ ہوا ہے تو انڈیا کو پتہ جو پاسٹ میں ہوا ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ اس قسم کی ہے کہ ایک تو الیکشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ دوسرا جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ اتنی زیادہ گریوٹی یا اس ڈگری پہ وہاں موومنٹ نہیں چلی جتنی کچھ مہینوں سے وہاں چل رہی ہے، تو وہ دو فرنٹ پہ اس کو یہ چیلنج درپیش ہے اس وقت انڈیا کو، جس سے وہ بکھلایا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا ایک بی جے پی کا اسپیشلی اینٹی پاکستان الیکشن میں ایک سیاسی ان کا نعرہ ہوتا ہے، جو ابھی الیکشن آ رہے ہیں وہ چل رہا ہے اس پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت سچویشن ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوا ہے جس طرح ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور اس کو دنیا کی توجہ، یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا بین الاقوامی برادری ہے، اس کا فوکس آیا ہے اس پہ، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سارا اس نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ اتنا سیریس، ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشن میں یو این میں ریزولیشن پاس ہوئے، جو اشر ہوئے ان ریزولیشن کے سب کے سامنے ہے، لیکن ابھی جو انڈیجنس موومنٹ ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ اس ڈگری پہ چلی گئی ہے کہ بین الاقوامی برادری کو ادھر دیکھنا پڑا ہے اور دیکھ رہے ہیں۔ آج ارجنٹینا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جس طرح وہ بات کر رہا تھا مودی، اس کا بھی دیکھیں کوئی اس کا سیاق و سباق نہیں تھا، ایسے ہی بے تکی بات کر رہا تھا، لیکن جہاں تک ایکشن کی بات ہے یہ ہر گورنمنٹ نے، چاہے پچھلے سالوں سے دیکھیں 7 دہائیوں سے ہی، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے جو کور ایشوز ہمارے ہیں، کشمیر ہمارا کور ایشو ہے انڈیا کے ساتھ، وہ ریزالو کرنا چاہتے ہیں ہم تھرو ڈائیلاگ، لیکن یہ بھی ایک میں بتاؤں کہ جب بھی انہوں نے اس قسم کا کوئی ایلیگیشن لگایا اس کے لیے ہم نے آفر کی ہے، انکوائری کی بھی اور ایکشن کی بھی، ہم نے یہ آفر کی ہے جو پرائم منسٹر نے کی ہے، بالکل یہ ہمارا ایک سٹانس ہے شروع سے ہی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اس پر بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ امبر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا سارے پاکستانی قومی قیادت نے، پاکستان کے مختلف طبقات نے اس پہ بالکل بیک زبان رسپونڈ کیا ہے کہ ہم ایسے واقعات کے ساتھ نہیں ہیں، ٹیررزم کہیں بھی ہو ہم اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے۔ کشمیر کے اندر ہونے والی اٹروسٹیز میں جس قدر آئی ہے، جس قدر انہوں نے تذلیل برداشت کی ہے، اور مسلسل کئی سالوں سے بلکہ دہائیاں ہو گئیں کشمیر بلیڈ کرتے ہوئے، وہ اپنی خون کے نذرانے بھی دے رہے ہیں اور عزتوں عصمتوں کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آئے گی عام لوگوں کو کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ اس کے نتیجے میں نیچرلی ایک ریئیکشنز بھی ہیں، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کا ایک ایگریمنٹ تھا کہ اگر دونوں ملکوں میں، کیونکہ ہمارے آپس میں تعلقات بڑے کشیدہ رہے ہیں، آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، تو یہ فیصلہ تھا کہ آپس میں ہم نیز ریئیکشن نہیں ہوگا کہ کسی ایک طرف کوئی واقعہ ہو جاتا ہے
تو فوری طور پہ دوسرے پہ ایلیگیشن نہیں لگائیں گے، بلکہ ویل سٹ ٹوگیدر، جو بھی ہماری انفارمیشن ہوگی شیئر کریں گے اور جو ایکشنیبل ایشوز ہوں گے ان پہ ایکشن کریں گے۔ ہندوستان نے اس کو مکمل طور پہ اگنور کیا اور جو ہی یہ واقعہ ہوا فوری طور پہ پاکستان کو ایلیگیشن لگا دیا۔ اس کے اوپر یہ بھی بات درست ہے کہ ہندوستان کے الیکشن میں جو بی جے پی ہے، یہ ایون کانگریس بھی اس کو استعمال کرتی ہے اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ کو، بی جے پی تو اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو بھی، وہ تو باقی قوموں کے بارے میں بھی ایسے ہی کرتی ہے، لیکن اس انڈین پرائم منسٹر کا تو اپنا ایک ماضی ہے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہاں میں جو سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ آپ کی حکومت جب آئی تھی مارچ 2008 میں، ٹھیک اتنے ہی ماہ گزرے تھے جتنے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گزرے ہیں، نومبر 2008 میں ممبئی حملے پیش آئے تھے، اور جو سوال جو میں کرنا چاہتی ہوں کہ پھر جو سفارتی لحاظ سے کتنا مشکل ہوتا ہے یہ وقت؟ دیکھیے میں صرف اتنی گزارش کر لوں کہ اس کے اوپر سارا پاکستان کا رسپانس بڑا میجر تھا، ہماری افواج کی طرف سے بھی، فورن آفس کی طرف سے بھی، اور پاکستانی قومی قیادت کی طرف سے بھی۔ آج پرائم منسٹر نے جو بیان دیا میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، بڑا میجر تھا، بڑا کیلکولیٹڈ تھا، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے آفر کیا ان کو کہ مجھے انفارمیشن دیجئے، آئے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم اس کی انویسٹیگیشن جس طرح آپ کی تسلی کرنے کو تیار ہیں۔ اور دوسرا کہ پاکستان کی سرزمین ہم کسی کو نہ استعمال کرنے دی ہے نہ کرنے دیں گے، اور جو پاکستان کی سرزمین اگر کسی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ مجھے ان کے ایک لفظ پہ اعتراض بھی ہے، اس کا بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن پھر انہوں نے انہوں نے کہا نا کہ ہم جواب دیں گے یا ریٹیلیٹ کریں گے، وہ اپنے سٹیٹمنٹ کے آخر میں جتنی اس کی ضرورت تھی مناسب الفاظ میں کہہ دیا۔ ہمیں بڑک مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مودی بہت جذباتی رنگ میں میڈیا کو یہ ایجیٹیٹ کر کے اس اپنی فضا کو اپنے حق میں ہموار کرنا چاہتا ہے، تو جتنا ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یہ فضا گرم ہوگی، ہمارا میڈیا جتنا پلے اپ کرے گا، اس کو جواب میں مودی کو اور زیادہ سپیس ملے گی۔ سو ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپریشیٹ کروں گا پرائم منسٹر کے بیان کو، اس میں ایک جملے پہ مجھے اعتراض ہے جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جی یہ نیا پاکستان ہے، اب ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی نکل سکتا ہے اس سے یہی مطلب پاکستان میں یعنی ان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے کہ اس سے پہلے استعمال ہوتی رہی تھی پاکستان کی سرزمین۔ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہنا، بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، اینڈ اسپیشلی ایٹ دا پرائم منسٹر لیول، بٹ اوورآل میں ان کی سٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ کروں گا۔ ہاں ایک بات، ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور پاکستان کا ٹوٹل دفاع اپنے ڈیفنس میں ہے، اوفینس میں والا نہیں ہے، ہمارا اوفینسو سٹائل نہیں ہے، ہمارا جو ٹوٹل ٹریننگ اور ڈپلائمنٹ ہے وہ بھی ڈیفینسو ہے۔ سو پاکستان کی افواج ہو، قوم ہو، اپنا دفاع کر سکتی ہے۔ اس کے لیے میں بڑھ کے مارنے کی اور دنیا کے سامنے دکھانے کی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نو، جتنا رسپانس دینا تھا دے دیا۔ اب اس معاملے میں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے عمل سے فائدہ، میں چھوٹا سا اگر مجھے اجازت دے ایک آدھ منٹ اور برداشت کریں، نہیں امبر ایک منٹ مجھے اپنی آرگومنٹ مکمل کرنی ہے۔ میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں قاہرہ صاحب، میں چاہتی ہوں جنرل صاحب کی گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ نہیں پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا نا، جنرل صاحب یہاں جو میں سوال کر رہی ہوں کہ میری امبر مجھے اپنی بات اگر ختم کرنے دیں تو بہتر ہوگا، جی اتنی دیر میں ختم ہو جاتی بات۔ سو گزارش یہ ہے کہ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ پاکستان اس جسچر پہ، جبکہ پاکستان میں ایک ہمارا مہمان پاکستان کو بڑا اہم مہمان وزٹ کر رہا ہے، پاکستان کا کیس کلبھوشن کا کیس جو ہے وہ عالمی عدالت میں لگا ہوا ہے، ICIJ سے پاکستان کو ریلیف ملنے کے امکانات ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان میں کوئی احمق ہوگا جو وہاں پہ اس طرح کا واقعہ کر کے اس کا فائدہ ہندوستان کو دے؟ سو پاکستان کو اس کا نقصان تو ہو سکتا ہے، فائدہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور ہندوستان کو بندے جو ان کے ضائع ہوئے ان کے علاوہ تو ہندوستان کو فائدہ ہوا، وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سو اس حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ ہندوستان کا قصور ہے، اور دنیا کی عدالت میں یا دنیا کے اوپینین میں پاکستان کا موقف کوئی کمزور نہیں۔ سو ہمیں ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر یہی ہوتا ہے کہ نظر آتا ہے صاف کہ بینیفیشری کون ہے، بینیفیشری نریندر مودی ہیں جن کے الیکشنز ہو رہے ہیں، لیکن جو اب وار ریٹرک جنرل صاحب اس وقت نریندر مودی نے بہت زیادہ ایسکلیٹ کیا گیا ہے، اسے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے، کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسی کارروائی کریں پاکستان کے خلاف؟ کچھ اشارے مل رہے ہیں؟
جی جنرل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. سوال جو میں کر رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ بھارت ہو سکتا ہے کوئی کارروائی کر دے، ایسے اشارے مل رہے ہیں. جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر تو ریسپانس ہوا، پروفیشنل آرمی نے اس کا ریسپانس کرنا ہے، تو پھر تو وہ اپنے لاس اینڈ گین کو دیکھتے ہوئے کوئی قدم اٹھائیں گے، اور انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹی کیا ہے. اور ایک ریزالو انہوں نے آج پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی بہت دو ٹوک الفاظ میں سن لیا ہے کہ ہم سوچیں گے نہیں، ہم ریسپونڈ کریں گے. اور بالکل یہی سچویشن ہے کہ ہم نے تمام آپشن، ہماری ٹرائی سروسز نے، نیوی نے، ایئر فورس نے، آرمی نے اپنے ریسپانسز ورک آؤٹ کیے ہوئے ہیں کہ جب کبھی کوئی دشمن قدم اٹھائے گا، لائن آف کنٹرول ہو، انٹرنیشنل بارڈر ہو یا انٹرنیشنل واٹرز ہوں، جب وہ ہمارے خلاف کوئی بھی کارروائی کریں گے تو ہر ایک لیول پر ہمارے ریسپانسز کی تیاری ہے، کنٹینجنسی پلاننگ ہے، اینڈ وی ول ریسپونڈ. اس میں تو انہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس تمام تر پروفیشنل اسیسمنٹ کے باوجود میں اتنا کہوں گا کہ جس طرح کا انپریڈکٹیبل اینیمی وہاں پہ موجود ہے، اور پرائم منسٹر مودی جو اس وقت ایک الیکٹورل کیمپین میں ہیں، اگر وہ کسی قسم کا مس ایڈونچر کریں تو اس پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. ہمیں اپنی تیاری رکھنی ہے، اور جہاں کہیں ریسپانس دینا ہے، جس لیول کا ریسپانس دینا ہے، اپنی کنٹینجنسیز کو نکال کے ان کو ڈسٹ آف کر لیں اور تیاری رکھیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا مس ایڈونچر کریں. میں دونوں معزز سیاستدانوں کی جو بات ہے، کائرہ صاحب کی اور رانا تنویر صاحب کی، بالکل اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ جب میں نے خود آپریشن لیڈ کیا سوات میں، تو اس وقت پیپلز پارٹی کی اور اے این پی کی گورنمنٹ تھی کے پی کے میں، اور پیپلز پارٹی کے مرکز میں حکومت تھی. And we had the full backing, national backing and the government backing, and alhamdulillah we fought the situation in Sawat. اور اسی طرح جب ضرب عزم لانچ کیا گیا تو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. ہوتا یہ ہے جب بھی کوئی جنگی حالات ہوتے ہیں تو پوری قوم یک آواز ہو کر کھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت پھر جو پولیٹیکل ڈفرینسز اور ڈفرینس آف اوپینین ہے، سیاست کو بالائے طاق رکھ کر ایک نیشنل ریسپانس سامنے آتا ہے. اور یہی ہماری قومی اسٹرینتھ رہی ہے کہ جب بھی خطرات اندرونی ہوئے ہیں یا بیرونی، تو پھر سیاست کو صرف نظر کر کے ایک طرف رکھ کے ایک نیشنل ریسپانس سامنے آیا ہے. تو مجھے آج پرائم منسٹر آف پاکستان کی سپیچ ایک اسٹیٹسمین کی سپیچ لگی ہے، جس میں انہوں نے پہلے پولیٹیکل آپشن سامنے رکھے ہیں، پھر انہوں نے اپنا ایک پالیسی آپشن دیا ہے کہ ہم سرزمین نہ باہر سے اندر نہ اندر سے باہر یوز ہونے دیں گے، اور تیسری بات انہوں نے ملٹری ریسپانس کی کہ اگر کوئی مس ایڈونچر کیا تو وی آر پریپیئرڈ اینڈ وی ول ریسپونڈ، وی ول ناٹ گیو اٹ اے سیکنڈ تھاٹ. آئی تھنک آل تھمز اپ اینڈ اے گڈ جاب ڈن سو فار. گڈ جاب ڈن سو فار. لیکن اب ایک اور مرحلہ ہوتا ہے، ایک اور کام جو ہوتا ہے کرنے کا، وہ سفارتی محاذ پر ہوتا ہے. علی صاحب، وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط بھی لکھا اور بتایا کہ انڈیا کس طرح سے جنگ کی صورتحال یا کیفیت بنا رہا ہے، پیدا کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو بااثر مغربی ممالک کے سفیر ہیں ان کو بھی بریفنگ دی گئی. لیکن اس سے پہلے ایسا ہوا تھا کہ وفود بھیجے گئے تھے مختلف ممالک میں، تاکہ کشمیر میں جو صورتحال ہے، جو اس وقت بھارت کے ساتھ جو اس وقت جنگ کی کیفیت ہے، اس کے بارے میں بھی پاکستان کا موقف رکھا جائے. تو اس پر غور کیا گیا ہے، اس پر کوئی کام ہو رہا ہے؟ جب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے ہماری یہ گورنمنٹ آئی ہے تو پہلی سپیچ میں ہی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی کہ بالکل دروازے بھی کھلے ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ پہلے ہوگا. اور اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے کے اوپر کافی حد تک کافی پیش رفت ہو رہی ہے، اور کشمیر کا جو لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور جو وائلیشن ہو رہی ہے انٹرنیشنل لاز کی، اس کے اوپر جو ہمارا ایک سٹانس ہے وہ کافی شدت اختیار کر چکا ہے انٹرنیشنلی. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح پہلے آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح ابھی کشمیر کی جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی موومنٹ ہے اس وقت، وہ اس وقت کافی کیا اقدامات ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، کشمیر میں جو غم و غصہ ہے وہ لوگوں میں نظر آتا ہے، وہ تحریک چل پڑی ہے. لیکن دوسری جانب کیونکہ آپ کشمیر افیئرز کے وفاقی وزیر بھی ہیں، کیا کوئی ایسی ٹھوس اقدامات اٹھائے گئے ہیں تاکہ
ہم سفارتی تنہائی کا شکار نہ ہوں تاکہ ہمارا بھی موقف، ہمارا بھی بیانیہ اور نیریٹو دنیا بھر کو بتایا جائے؟ اس حوالے سے جتنے بھی ممالک نے ووٹ کیا تھا قرارداد کے لیے کشمیر کے حق میں، ان کے ساتھ بھی بہت ڈیٹیل میں بات ہو رہی ہے کہ اگلی جو آ رہی ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہے اس کے حوالے سے وہ ووٹ کے علاوہ اب اس پہ بات کریں. مزید ممالک کے ساتھ بھی اس ساری کشمیر کے جو مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کر کے ان کو بتا کہ ہو کیا رہا ہے. ساتھ ہی ہم نے وہ ڈیمانڈ بھی کی ہوئی ہے جب سے وہ رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کے کمیشن کی اس حوالے سے کہ وہ بھی یہاں پہ ایک کمیٹی بنا کے بھیجیں کہ جو یہاں پہ آ کر اس چیز کو دیکھے کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اور اس کے بعد ایک رپورٹ پیش کرے. اور ہمارا ایک بڑا واضح ایک ہمارا پلان ہے اس کے اوپر کہ جو اگلی آئے گی جو اقوام متحدہ کی جو اگلا اجلاس آئے گا اس کے اندر انشاءاللہ ہم بہت بھرپور طریقے سے، اس طرح آپ نے دیکھا کہ یو کے پارلیمنٹیرینز نے بھی وہاں پہ کیا اور پورے یورپ میں اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت میسو طریقے سے جو ہے یہ ابھی جو کشمیر ڈے تھا اس کے اوپر احتجاج کیا گیا. اور پاکستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً ہر ضلع میں اور ہر طرح سے لوگوں نے وہ تو ہر سال ہوتا ہے جی زیادہ طریقے سے کیا. اب بات یہ ہے کہ اس ماحول کے اندر ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ انڈیا کی یہ پالیسی رہی ہے کہ جب بھی پاکستان گروم کرنے طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، یا کشمیر کی جو کاز ہے وہ کچھ بہتری کی طرف آتی ہے، کچھ ممالک کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے ادارے سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں، تو بھارت اسی طرح بے تکے الزامات لگا کر ایک ڈرامہ بنا کے جو ہے پاکستان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے میں آپ کو یہاں روکوں گی کیونکہ ہم نے لینی ہے چھوٹی سی بریک علی صاحب. لیکن جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ مغربی ممالک میں پاکستان کا بیانیہ یا موقف جو ہے وہ کیوں نہیں ہم بہتر طریقے سے پیش کر پاتے، اس پہ بھی بات کریں گے، اس سے سوال کریں گے رانا تنویر صاحب سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. رانا تنویر صاحب، جب مودی نے پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا کرنے کی کوشش کی تھی تو آپ کے دور حکومت میں پارلیمانی وفود بھیجے گئے تھے مختلف مغربی ممالک میں، تو اس وقت کیا بات چیت ہوئی تھی؟ دیکھیں، بات میں اب یہی کہنا چاہتا تھا، یہ میرے ذہن میں تھی، آپ نے اس تھوڑی سی بات کرنے سے مجھے کہا میں نے اگلے مہمان کے پاس جانا ہے. میں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں بھی سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک اگر حالات خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مودی نے حالات بہت خراب کر دیے ہیں. جو جنرل صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارا کنٹنجنسی پلان یا ہماری پریپریشن میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے بھی کچھ تھوڑا سا پتہ ہے کہ ہماری پروفیشنل جو آرم فورسز ہیں they are capable to defend, not even defend Pakistan, they can even go ahead. مجھے اپنی فوج پاکستان کی صلاحیتوں کا پتہ ہے اور ان کی پروفیشنلزم کا بھی پتہ ہے. دنیا مانتی ہے پروفیشنلزم کو، ہمیں ان پہ بڑا فخر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے آگے جو دوسری پولیٹیکل سائیڈ ہے یا ڈپلومیٹک سائیڈ ہے اس پہ ہم آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کے لیے پلس پوائنٹ انڈیا کا یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل سائیڈ اور ڈپلومیٹک سائیڈ پہ ہمارے جو جہاں تک ہماری فوج پاکستان کا تعلق ہے یا ان کی فوج کا تعلق ہے اس میں ہم ان سے آگے ہیں. لیکن جہاں تک پولیٹیکل سائیڈ ہے یا ڈپلومیٹک سائیڈ ہے وہاں ہمیں تھوڑی سی ڈیفیشنسی ہے، کمی ہے، ہماری ویکنیس ہے. اب چاہیے کہ ہمارے جو فوری طور پہ اپنے جو امبیسیز ہیں، ہمارے مشنز ہیں، ان کو یہ تھوڑا سا ایکٹیو کریں. جائیں فارن آفس میں، جائیں لوگوں کے پاس، جائیں بتائیں کہ انڈیا کی اس وقت حالت کیا ہے. بیٹھ رہنے سے یہاں پرائم منسٹر نے بڑی اچھی بات کی. پرائم منسٹر کا یہ فرض تھا وہ بات کرتا اور کرنی چاہیے تھی اس کو، اور اسی طرح کا جواب دینا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر جواب جا سکتا ہے ان کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سائیڈ اور ڈپلومیٹک سائیڈ کور کرنی چاہیے اور اس پہ آگے جانا چاہیے، موبیلائز کرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں کو. اور اس سچویشن میں مجھے یقین ہے رانا صاحب اب آپ مثال دے سکتے ہیں کہاں جانا چاہیے. پاکستان کو بہتری ہے کہ میری بات تو سن لیں، پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے ایسے کوئی بہتری نکلے اور کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کے قریب پہنچ جائے. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ بتا سکتے ہیں کہ کون سے ممالک جانا چاہیے، کون سے مشنز پر جانا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارا مڈل ایسٹ ہے، ہمارے فار ایسٹ ہے، ہمارا یورپین کنٹری جو امپورٹنٹ ہے، ہمارا امریکہ ہے،
رشیا ہے، یہ سارے لوگ میٹر کرتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہیں، یو اے ای ہو یا سعودی عربیہ ہو۔ بھی سعودی عربیہ کے کرون پرنس آئے تھے، بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ نے ان سے بات کی ہے۔ انڈیا کے جو اس وقت جو امیڈیٹ ہمارا ایشو ہے اس پہ بھی بات کی ہے، اور کشمیر کا ایشو بھی جوائنٹ کمیونیک میں نہیں آیا، جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں نہیں اس کا ذکر آیا، لیکن انہوں نے بات کی ہے جو ڈسکشنز ہوئی ہیں اس پہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ جب وزٹ پہ جائیں گے، انڈیا پہنچیں گے، تو وہ یہ بات ڈیفینیٹلی، یہ ٹینشن جو اس وقت ہوئی ہے اس پہ کرون پرنس بات کریں گے۔ اور یہ یو اے ای ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، کیونکہ مجھے پچھلے 1-2 سالوں میں مودی ادھر گیا تھا یو اے ای میں، اور وہاں پہ بڑی اس نے انویسٹمنٹ کی بات کی تھی، کوئی $15 بلین کی، کہ میں وہاں پہ، اور جس طرح انڈیا کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ ہے، یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ہمارا رشیا ہے، ان کے ساتھ بڑے پرانے ان کے تعلقات رہے ہیں۔ اس وقت ٹھیک ہے کچھ معاملات ان کے اس گرم جوشی کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن امریکہ ہے، یہ سارے، اور امریکہ کے اس وقت جو یہ سال ہے پاکستان اسٹریٹجیکلی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان ان کے لیے، جس طرح افغانستان میں ان کے ایشوز ہیں، اس کے لیے اس وقت امریکہ کے جو ہمارے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، وہ اس سچویشن میں ہم ہیں کہ وہ اس کو ضرورت ہے، اور پاکستان اس وقت امریکہ کو استعمال کر سکتا ہے اگر وائزلی ہم کریں تو۔ میرا خیال ہے ہمیں وائزلی اگر کریں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوشش جاری ہے یا نہیں ہے؟ جی قائرہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوشش جس کی بات کر رہے ہیں رانا تنویر صاحب، یہ جاری ہے کیا امریکہ کے ساتھ؟ ہم ہر سچویشن کے لیے تیار ہیں، مجھے یہ پتہ ہے، اور افواج پاکستان بھی تیار ہیں۔ باقی کیا ہے اس وقت یہ گورنمنٹ جانتی ہے وہ کیا اندر کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے قائرہ صاحب، آپ کو لگتا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سفارتی محاذ پر کوشش کی جا رہی ہے دوست ممالک کے ساتھ؟ میرا دیکھیں نا، سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم کیا رائے دے سکتے ہیں؟ ان سائڈ تو ہمیں سٹوری نہیں پتا ساری کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ یقیناً گورنمنٹ ایفرٹ کر رہی ہوگی، اور ایک فعال ہمارے وزیر خارجہ ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں۔ اس وقت ڈپلومیٹک کور کو بھی ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے زیادہ۔ ایک ایگریسو سفارتکاری ہوتی ہے، اس وقت ہمیں ایگریسو سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جس طرح انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلے کچھ غیر ملکی سفراء سے یا اپنے جو منصب ہیں ان کے وزراء خارجہ ہیں ان سے انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے ہمیں ایک اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہے کہ قومی قیادت کو، خان صاحب کو بھلے قومی قیادت کی شکلیں اچھی نہ لگ رہی ہوں، لیکن قومی قیادت کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، ہمارے پاس کیا انٹیلیجنس ہے، جو چیزیں بھی ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کلوز ڈور شیئر کریں، ان کو اعتماد میں لیں، اور ایک متفقہ جسچر آنا چاہیے۔ ساری قوم اس پہ متفق ہے، ساری جماعتیں متفق ہیں، لیکن اب کی پارلیمانی قیادت جو ہے ان کو اعتماد میں لے کے آپ آگے بڑھیں گے تو گورنمنٹ کی پوزیشن سٹرینتھن ہوگی، دنیا میں ہمارا مقدمہ بہتر ہوگا۔ پھر دنیا میں جو آپ کے ساتھی ہیں، ممالک ہیں، دوست ہیں، ان کو بھی استعمال کریں۔ آپ اپنے سفارتکاری کے ایکسپیرینس جو لوگ ہیں اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، ان کو مختلف ممالک میں بھیج سکتے ہیں۔ ایک کام انبر جو میرا خیال ہے ہندوستان کرنا چاہتا ہے تسلسل کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وہ فوج کشی تو کر چکا، وہ کشمیر کے اندر فوجی حل تلاش نہیں کر پا رہا، لیکن وہ کشمیریوں کی جو پاکستان سفارتی، اخلاقی اور سیاسی مدد کرتا ہے اس کو بھی روکنا چاہتا ہے، اس کے اوپر زیادہ لگانا چاہتا ہے۔ اور یہ ہندوستان کو کلیئر میسج دینا چاہیے اور ہونا چاہیے کہ پاکستانی قوم کا یہ فیصلہ ہے، کم وقت میں جو مرضی قربانی دینی پڑے، ہم کشمیریوں کے سفارتی، سیاسی، اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ یہ پاکستان کی کسی ایک جماعت کا ایشو نہیں ہے، یہ ساری قوم کا ایشو ہے۔ ہندوستان ایک بڑی اکانومی ہے، ایک بڑا ملک ہے، اس کے پاس بڑی فوج ہے، اوکے، اس کی بڑی کیپیبلٹیز ہیں، اوکے، ہم کوئی ایگریسر نہیں ہے۔ ان کا جو ڈیزائن ہے وہ ایگریشن کا ہے۔ پاکستان ڈیفینسو نیچر کا اپنا سارا ڈیفینس لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہی ہمارا سوچ ہونا چاہیے، یہی ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے۔ ہمیں بڑک مارنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہماری کیپیبلٹی الحمدللہ ہے، مگر آپ نے بہت اہم بات کی تھی، وہ پولیٹیکل اونرشپ کی تھی تمام سیاسی قیادت کے ساتھ۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب، قائرہ صاحب نے کہا تھا کہ شکلیں شاید اچھی نہ لگتی ہوں، لیکن آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا یا معاملہ ہوتا تھا، چاہے یمن کی بات ہو،
تو وزیر اعظم عمران خان، اس وقت عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے طور پر اے پی سی کی کال دیتے تھے. تو اب جب بھارت کے ساتھ اتنی کشیدگی عروج تک ابھی تک پہنچ رہی ہے ایسا لگتا ہے، تو اس سے پہلے میاں صاحب نے کی، ہمارے دور میں ہوئی، اس میں خان صاحب بھی جاتے رہے، باقی جماعتیں بھی جاتی رہی. جی بالکل، یہ تو لازمی بات ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ پورے ملک کا ایک ایشو ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ جیسے ہی جیسے آج قوم سے خطاب کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، تو بہت جلد جو ہے اسی طرح جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلا کر اس کے اوپر بات کر کے ہم لوگ ایک میسیج تو ہم نے ویسے بھی پتہ ہے پوری دنیا کو اور بھارت کو خاص طور پر کہ ہم ایسے موقع پہ اکٹھے ہوتے ہیں ہر طرح سے، لیکن اس کے اوپر سب کی رائے لینے کے لیے انشاءاللہ ضرور اس پہ اوپر مشاورت بھی ہوگی. آپ کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب تمام جو سیاسی قیادت ہے، سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں، جو پارلیمانی لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے؟ بالکل جی، بیٹھنا بھی چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب خود بیٹھیں گے یا وزیر خارجہ صاحب بیٹھیں گے، لیکن اس طرح کا ایک جو ہے وہ میٹنگ کر کے سب کے ساتھ مشاورت کر کے ایک لائے عمل کے اوپر بات کر کے بالکل یہ مشورہ تو ہوگا اس کے اوپر. جی رانا تنویر صاحب، آپ کو لگتا ہے آپ مطمئن ہوں گے وزیر اعظم عمران خان کو اس کا لیڈ کرنی چاہیے اس قسم کی اے پی سی یا وزیر خارجہ کو؟ دیکھیں، جو بھارت کا اس وقت پوزیشن ہے وہ میرا خیال ہے بہت اس وقت جو ٹینشن ہے، جس طرح جن صاحب نے بھی کہا کہ میں نے بھی کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ لائکلی جس طرح بھی آج اس کی سپیچ ادھر جاری تھی مودی کی، وہ ارجنٹائن کے پریزیڈنٹ کی کوئی فنکشن تھا تو اس پہ وہ بات کر رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ چپ رہنا بھی دہشت گردی کو ہوا دینے کے برابر ہے. تو ان کی ریفلیکشن، ان کے ذہن کی منٹیلٹی کی، سوچ کی، اپروچ کی، جو اس وقت وہ سوچ رہا ہے اس کے ذہن میں جو بھی ہے، اور جو بھی اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے الیکشن ہے یا مقبوضہ کشمیر کی اس وقت سچویشن ہے جو اس وقت بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی ریفلیکٹ کر رہا ہے اس کی سوچ کو. لہٰذا اٹس نو ہائی ٹائم کہ سارے بیٹھیں. اور فارم منسٹر کا مجھے سمجھ نہیں آئی منسٹر صاحب کی کہ فارم منسٹر صاحب بیٹھیں گے. کیوں بیٹھیں گے؟ پرائم منسٹر کو بیٹھنا چاہیے، اور سارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں بیٹھیں، اور اس سے اچھا میسج جائے گا. اور یہ ہمارا رہا، یہ ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ ضرورت ہوتی ہے جب اس قسم کا معاملہ ہو، ساری قوم اکٹھی ہو. اور کوئی ایسا موقع نہیں ہوا جب اس قسم کا ایشو آیا تو اس وقت جو بھی پرائم منسٹر تھا یا جو بھی اس وقت چیف ایگزیکٹو تھا، اس نے ساری قوم کے شخصیات کو. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کا موقف سامنے آ گیا. جنرل صاحب، ایک اور جو آج کیس عالمی عدالت انصاف میں چل رہا ہے وہ کلبھوشن جادھو کا کیس چل رہا ہے. 4 دن کا تھا. آج پاکستان کی جانب سے بھی دلائل پیش کیے گئے تھے. اب تک تو جو کارروائی ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بھارت جو ہے وہ کامیاب رہے گا یا پاکستان؟ امر، میں مختصراً پہلے ایک بات پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں جو ابھی ہم بات کر رہے تھے. وہ اس میں یہ ہے جو رانا تنویر صاحب نے بات کی، قمر زمان صاحب نے بات کی، یا گنڈا پور صاحب بات کر رہے ہیں، ڈومیسٹک لیول پہ یہ ریسپانس ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. تمام پارٹیوں نے مل بیٹھنا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ ان کیس آف اینی مس ایڈوینچر، یہ جو اپنے گھر کو اکٹھا کرنا ہے یہ پھر بھی ہو جائیں گے، یہ ہوتے رہیں گے. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی ٹریجڈی یہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں، جاگے ہوئے کو نہیں جگا سکتے. دنیا کو اس معاملے کی حقیقت بڑی اچھی طرح پتہ ہے، لیکن اس وقت جو ایک ہنی مون پیریڈ ہے امریکہ اور انڈیا کا آپس میں، جو اسٹریٹجک الائنس ان کی ہو چکی ہے، انٹرنیشنل ضمیر سویا ہوا ہے اور اس کو جگانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ دنیا اپنے مفاد کی سیاست کرتی ہے. لیکن جنرل صاحب، امریکہ کو بھی ہماری ضرورت ہے اگر ہم افغانستان میں جو اس وقت پیس پروسیس کی بات کریں تو. وہ ضرورت ان کی چھوٹی ہے، لیکن ان کو جو کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ وہ انڈیا کو پراپ اپ کر رہے ہیں چائنا کے اگینسٹ، وہ اسٹریٹجک الائنس کی ضرورت ان کی بڑی ہے، اور وہ اس پر بہت جلدی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ اس لیے ابھی ہماری ضرورت ہے کہ ان کو اپنے ڈومیسٹک پولیٹکس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ یہاں سے نکلنے کا تہیہ کر چکے ہیں، ارادہ کیا ہوا ہے. ان شارٹ، یہ جو 5 ویٹو پارز ہیں جنہوں نے آج تک اس انٹرنیشنل ایشو کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور اس پر ڈیسیجن نہیں ہونے دیتے، ایسٹ تیمور کا کرسچین کا ایشو ہو
تو یونینیمٹی آف ویو آ جاتا ہے. سوڈان کے کرسچنز کو ریلیف دلوانا ہو تو سوڈان کے 2 حصے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں مسلمانوں کا ایشو ہو وہاں نہیں ہوتا. تو ہماری حکومت نے جو OIC سے ایک ریزولوشن بھجوایا تھا یونائٹڈ نیشن کو کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھجوائیں, اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب برٹش پارلیمنٹ میں گئے ہوئے تھے, برٹش پارلیمنٹ میں گئے ہوئے تھے, وہاں بات اٹھائی ہے, میونخ میں ابھی پیس کانفرنس میں انہوں نے بات اٹھائی ہے, تو وہاں سے بھی پذیرائی ہوگی, لیکن رسپانس بڑا سلو آئے گا. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. ایک منٹ میں آپ کو یہاں رکوں گی کیونکہ اس وقت جی بولیے. نیوکلیئر ہم دونوں پاور نیوکلیئر پاور ہیں, میں نہیں سمجھتا بات ان کی ٹھیک ہے جج صاحب کی, لیکن بات یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اس پوزیشن پہ پہنچ جائیں کہ یہاں پہ نیوکلیئر وار ہو, جس کا امکان ہو سکتا ہے. اگر ایڈونچر کیا انڈیا نے تو یقین کریں کہ بات شاید وہیں تک جائے, بات کسی جگہ رکے نہ. تو دنیا سمجھتی ہے کہ جب بھی یہ ضروری نہیں ہے اس طرح بات کرنا. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ہماری کیپیبلٹی اپنی جگہ موجود ہے, دنیا کو پتا ہے, اور آپ نے ہتھیار سجانے کے لیے نہیں رکھے ہوتے, لیکن اس کے لیے ہمیں یہ دھمکی دینے کے رنگ میں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ریشنل ہو کے باتیں کرنے کی ضرورت ہے, اور دنیا کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. کلبھوشن جادو کا جو معاملہ ہے اس پہ میرا سوال وہی کا وہی ہے, جواب دیجیے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات ہو رہی تھی کلبھوشن جادو کی, بھارتی جاسوس جس کا کیس اس وقت آج کل عالمی عدالت انصاف میں چل رہا ہے. پاکستان کا موقف بھی اور دلائل بھی پیش ہوئے تھے. علی صاحب, پہلے تو تھوڑا سا ہلکی لائٹر موڈ میں, اب آپ کو یقین آ گیا ہے کہ نواز شریف نے اس کو باہر لے کر نہیں گئے تھے, منتقل نہیں کیا تھا کلبھوشن جادو کو؟ ویسے میرے خیال میں آپ میڈیا اپنا پروگرام ہی دیکھتی ہیں, باقی پروگرام نہیں دیکھتی. یہ اسی پروگرام میں کلیئر ہو گیا تھا کہ میرا مطلب یہ تھا, اور اس کے بعد بھی کلیئر ہوا ہے, میرا مطلب یہ تھا کہ اس کا کیس باہر چلا گیا ہے. اور میں بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ بھارت کی لابی بہت اسٹرانگ ہے, ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. ہم لوگ بھارت کی لابی کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. ہم لوگ لابی میں کمزور ہیں اور بھارت اسٹرانگ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے باوجود کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ مظالم اٹھا رہا ہے, اس کے باوجود 8 لاکھ فوج کے ساتھ جس طرح کے ظلموں کر رہا ہے اور وائلیشنز کر رہا ہے, اس کی لابی اسٹرانگ ہے, کچھ نہیں ہو رہا. بطور وزیر, اور اگر ہم کہیں کہ آپ کو اب 6-7 ماہ تو ہو چکے ہیں, آپ نے کیا کیا جو مختلف ہے دیگر جو وزراء اس سے پہلے گزرے ہیں؟ الحمدللہ آج پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اب کشمیر انشاءاللہ آزاد ہوگا. بھارت مجبور ہوگا اس بات پہ. یہ آپ کی کاوشوں کی وجہ سے؟ بالکل جی, اللہ کرتا ہے جی, ان کی قربانی ہے, 71 سال سے ان کی قربانی ہے, اور پاکستان کا اسٹرانس بھی کھڑا ہے ان کے ساتھ. پاکستان میں حکومت جو بھی ہو, پاکستان کی عوام, پاکستان کی حکومت کا جو اسٹرانس ہے وہ ہمیشہ کشمیریوں کے حق کے لیے ہے. لیکن حق لینا پڑتا ہے, کس ٹائم میں آپ لیتے ہیں, کس طرح اس کو لیتے ہیں. اس حوالے سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جس طریقے سے یہ انشاءاللہ یہ موومنٹ اب شدت پکڑ چکی ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ بھارت جو مظالم کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے اوپر, یہ ری ایکشن بھارت کے لیے سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. بالکل سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں واپس کیونکہ آج کیس ہوا تھا, علی امین صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا علی امین سے کہ آپ خود وزیر امور کشمیر ہیں, میں بھی رہا ہوں اتفاق سے. آپ کو چاہیے کہ آپ خود اس وقت پرائم منسٹر سے بات کریں, خود نکلیں, اپنے ساتھ کچھ اور دوستوں کو مختلف 2-3 گروپس بنا کے پاکستان کا مقدمہ فورن منسٹر تو اپنی جگہ کریں, باقی وزراء بھی کریں, اور آپ کشمیر افیئرس کے انچارج ہیں, آپ بھی اس مقدمے کو لے کے دنیا کے پاس جائیں. وہ فورم, پاکستان تو کنونسڈ ہے, ہم جن سے مخاطب ہیں وہ تو کنونسڈ ہے, جو میری زبان بولنے والے لوگ ہیں وہ تو سارے جانتے ہیں ہمارے مقدمے کو. جن لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے وہاں جائیے اور ان لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کیجیے, اور پاکستان میں کنسنسس ڈیولپ کیجیے. یہ آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے. الحمدللہ جی, دیکھیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو بڑا کلیئر میسیج دے چکے ہیں اس بات کے اوپر کہ کشمیر پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور کشمیر کے مسئلے کا جو حل ہے وہ ہماری پریورٹی ہے. اور بھارت سے جو ہمارے مذاکرات ہوں گے ان میں بھی ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے. انٹرنیشنلی بھی انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں اس بات کا
کہ کشمیر کی عوام کے حق کے لیے ان کا جو بنیادی حق ہے اس کے لیے انشاءاللہ ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں، اور بھارت سمجھ چکا ہے اس بات کو، کیونکہ جس طریقے سے ہم اس چیز کو اٹھا کے ہر جگہ پر آہستہ آہستہ ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں، یعنی کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ رانا تنویر صاحب، کلبھوشن جادو کا کیس آج ویسے ایک بڑا ایونٹ ہوا، افسوس ہے کہ اس پہ کنٹروورسی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ابھی کراؤن پرنس کے وزٹ پہ یہ معاملہ ہمیں کبھی کہیں نظر نہیں آیا کسی ایشو پہ چھیڑتے ہوئے۔ اس پہ میں تھوڑا سا رانا تنویر صاحب کو بھی مجھے دیکھیں، اس پہ مجھے بات یہ ہے کہ بھارت کا مقصد کیا ہے؟ بھارت کا مقصد یہ ہے، ایک منٹ میں ایک بات کا جواب دے دوں، بھارت کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو تنہا کرنا، پاکستان کی ترقی کو روکنا۔ ان کے اسٹنٹ کو اگر ہم اس دورے کے دوران علی امین صاحب یہ بتائیے، کراؤن پرنس کے وزٹ کے پورے دورے کے دوران آپ کے کسی وزیر کے منہ سے یا آپ کے وزیر اعظم کے منہ سے کشمیر کا لفظ نکلا ہے؟ میری بات کا جواب آپ سن لیں نا، بیچ میں آپ انٹروڈکشن نہ کریں، مہربانی کریں، پھر میں بڑی باتیں شروع کر لوں گا، پھر آپ کے پاس جواب نہیں ہوگے میرے بھائی۔ ان کا مقصد یہی ہے نہیں، میں مانتا ہوں آپ بڑے اس دورے کو ناکام کرنے کے لیے وہ اس طرح کی حرکات کر کے ہمارے اس دورے کو ڈسٹریکٹ کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے جو ہمارا مقصد ہے وہ حاصل کرنا ہے، ہمارے جو انٹرسٹ ہیں، ملک کے انٹرسٹ، ہمارے قوم کے انٹرسٹ، ان کو آگے لے کے چلنا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ اگر اس وقت یہ باتیں شروع کرتے ہیں تو بھارت کے جواب آتے اور ہم بجائے اپنے سوال کرنے کی کوشش کرتی ہوں، جوابوں میں الجھے رہتے، آج جواب بھی مل گیا، آج جواب مل گیا، اس وقت دورہ زیادہ اہم تھا۔ جی رانا صاحب آخری کامنٹ میں بس۔ اچھا میں مختصر اکرم کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ منسٹر صاحب سے سن کے، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، ہم بڑے خوش ہیں کہ ان کی وزارت کی وجہ سے، ان کے وزیر ہونے کی وجہ سے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے ہماری قوم کے لیے کہ جی اس وزیر کی وجہ سے یہ کام ہو جائے گا، اللہ کرے، یہ بہت بڑی ہمارے لیے۔ دوسرا کلبھوشن کا جو کیس ہے وہ 100% وہ ہمارے حق میں ہے، کیونکہ وہ ہمارے جو کیس ہے وہ بیسڈ آن فیکٹس، جو سارے حالات ہیں، ڈاکومنٹس ہو، سرکمسٹانشل ایویڈنس ہو، یا جہاں جس تو آپ کو لگتا ہے رانا تنویر صاحب کے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے پاکستان کو، اور ہم اسی کا انتظار کریں گے؟ علی امین صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی، اور رانا تنویر صاحب اور میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب کا بھی۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے۔ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں، فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے۔ کل ملاقات ہوگی، اب خدا حافظ۔